बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और भरपूर अंदाज में रमज़ान की फजीलतें समेट रहे होंगे। तो आज प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए अच्छी बात हम करते हैं और आज की बात गीबत से मुतल्लिक है। जी, गीबत से बचने की दीन इस्लाम में गीबत को तमाम गुनाहों से ज़्यादा मोहलिक करार दिया गया है और गीबत कबीरा गुनाहों में से है, लेकिन ये गुनाह बहुत आम भी हो चुका है। इस हवाले से हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि ये एक नासूर बन चुका है और इसमें हर दूसरा शख्स मुलव्विस है। तो कुरान और हदीस में गीबत के बड़े वाशगाफ अल्फाज में इसकी मजम्मत की गई है। कहीं इस अमल को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया गया है, तो कहीं इस अमल में मुब्तला लोगों को जहन्नुम की वईद सुनाई गई है। इतनी सख्त मुमानत के बावजूद अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जी हमें किसी की गीबत करते हुए कोई शर्मिंदगी और अफसोस नहीं होता। और गीबत एक ऐसी बुरी आदत है जिससे दीन और दुनिया दोनों की खराबी का कवी अंदेशा है। और हालात कुछ ऐसे हो चुके हुए हैं कि आखिरत को हम बिल्कुल भूल चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ गीबत करते हुए अजीम हम इतने नॉर्मल हो चुके हुए हैं कि हम बात करते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम किसी शख्स की बुराई कर रहे हैं और गीबत कर रहे हैं। और ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है हमारे लिए और अगले के लिए भी। आप किसी की रेपुटेशन ख़राब कर सकते हैं इस तरह की बात करके। तो बेहतर है कि अपने अल्फाज जो हैं वो जब भी किसी के लिए इस्तेमाल करें, अच्छे करें, पॉजिटिव रहें और प्यार, अखुवत, भाईचारे के साथ तमाम मामलात को देखें। सलाम का जवाब दें, जब भी कोई आपसे सलाम करे मुस्कुरा कर सलाम का जवाब देंगे, तो हमारा दीन कहता है। तो गीबत से बचने के लिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी ऐसी चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं जो नेगेटिविटी है या गीबत की जानिब बढ़ रहे हैं, तो कोशिश करें कि खामोश रहें। इस तरह की चीज़ों से बचना ही बेहतरी है, कामयाबी है। तो शहर बानो आजकल के दौर में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि खामोश रहना अगर हम सीख लें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर भी हो जाती हैं। और कुछ मकामात पर बोलना भी बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है कुछ मकामात पर। हर जगह पर अगर आप खामोश रहते हैं तो भी अपनी जो एक कदर है ना वो खो देते हैं कि इस शख्स की तो कोई ज़बान ही नहीं है, इस शख्स का तो कोई बोलना ही नहीं है, इसके साथ तो कुछ भी करोगे ये चलता रहेगा। खैर, हम बात कर रहे थे गीबत की, तो गीबत से बचना चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें गीबत और इससे होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे महफूज रखे, हमें बचाए। और मतलब हमने अक्सर बचपन में भी ये सुना था ना कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। बिल्कुल उसके मुतरादिफ अगर आप किसी की गीबत करते हैं तो। और ये भी कहा जाता है, हमारे बड़े हमसे कहते थे, माँ अक्सर ये कहती थी कि इसका फर्क आपको कोई नहीं पड़ता, मतलब अगले शख्स को नहीं पड़ता जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, उल्टा आप लोग अपनी नेकियां जाया कर रहे हैं। इसकी एक और चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि किसी शख्स ने कहा कि अगर आप किसी के बारे में गीबत कर रहे हैं तो उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी और आपके नामा अमाल में तो वैसे ही गुनाह लिखा जाएगा। और ये कबीरा गुनाहों में से एक आता है गीबत करना, तो मत किया करें। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी ना करें। तो रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, तो आज 24वां रोज़ा है। रमज़ान मुबारक चंद ही दिनों का मेहमान रह गए। सच की ताक रातें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। शब कदर एक ऐसी ही कदरों मंजिलत वाली रात है जिसमें गुनाहगारों की तौबा की कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। आखिरी अशरे में ताक रातों की अहमियत और तौबा की फजीलत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलाम हैदर साकी साहब। वेलकम टू सदाए रमज़ान। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? ठीक है, करम अल्लाह का। जी गुलाम हैदर साहब, आज जो ताक रातें हैं उनकी फजीलत क्या है और सबसे अफजल अमल क्या है, इस हवाले से बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने माह रमज़ानुल मुबारक का एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान की आमद की दुआ फरमाते थे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक में सबसे अहम और कीमती लम्हात कौन से हैं? फरमाया, आखिरी अशरे की ताक रातें। वाह वाह। और आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश करना, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लम्हात हैं और कीमती काम है। सुभान अल्लाह। और इस रात में करना क्या चाहिए? मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि आप लैलतुल क़द्र की रात में क्या मामूलात हैं? और अम्मा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से पूछा। इमाम सखावी ने अपनी किताब के अंदर हज़रत इमाम हसन का कौल नकल किया। आपने फरमाया, मैं तो इस रात के ना तीन पहलू, तीन डिपार्टमेंट करता हूँ। एक पे नाना पे दुरूद पढ़ता हूँ, दूसरे में अस्तग़फ़ार करता हूँ और आखिरी में अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो जाता हूँ। अल्लाह। हमें चाहिए शब-ए-दारी में, ताक रातों में ये काम तो करने चाहिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ तौबा है, क्योंकि तौबा इबादत की चाबी है। बेशक। अगर तौबा नहीं है तो इबादत पे दिल इंसान का मुतमईन नहीं होता। आप कोई दुनिया का काम ले, कोई दुनिया का काम, अगर आपका दिल मुतमईन है ना, आप उस काम को तसल्ली बख्श करेंगे, चाहे दुनिया जो मर्जी कहती रहे। और अगर उस काम पे आपका दिल मुतमईन नहीं है, नफ्स में कहीं खोट है, तो चाहे आप नमाज तो बड़ी दूर की बात, हर में काबा में हज भी करेंगे
تو بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اگر کوئی بندہ حج بھی کرے اور نیت ریاکاری کی ہے تو فرمایا ہم اس کا حج بھی قبول نہیں کریں گے. تو توبہ عبادت. اور اللہ پاک قرآن مجید میں بڑے خوبصورت اور سنہری لفظوں سے ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے محبوب ان لوگوں کو بتا دو اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے, تم سے کوئی خطا ہو جائے, اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. تو غلام حیدر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پہ یا معاشرے پہ اوورآل یا ملکی سطح پہ اگر بات کریں کوئی سختی آتی ہے تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آتی ہے. بے شک رانا صاحب, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 40 سال تک عورتیں بانجپن ہوگی, بارش بند ہو گئی, حالات قحط سالی کی طرف چلے گئے, پانی غلہ بند ہو گیا, مال و زر بند ہو گیا. قوم دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ کے برگزیدہ نبی بتائیں ہم کیا کریں. ابھی انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا تو قرآن میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. اے محبوب ان لوگوں کا حال دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم کا, جب انہوں نے قحط سالی ہوئی, مال و زر کم ہوا, عورتیں 40 سال تک بانجپن ہو گئیں, اللہ پاک نے ان پر عذاب الہی مسلط ہوا. میں سمجھتا ہوں قوموں کی بدحالی خدا کا عذاب الہی ہے. آج پاکستان کے حالات دیکھ لیں. میں پہلے ہم سنا کرتے تھے حاکم وقت کے پاس اگر کوئی عورت آتی نا, 2 عورتیں آگی, ایک بچہ گم ہو گیا. جی حاکم وقت کے پاس ایک کہتی ہے یہ بچہ میرا, دوسری کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے. تو حاکم وقت نے کہا ایک کام کرتے ہیں اس بچے کو نا آگ لگاتے ہیں, آگ میں ڈال دو, فیصلہ ہو جائے گا بچہ اس عورت کا کہ اس عورت کا. جب اسے آگ میں ڈال لیں گے تو جس کا بچہ اس نے کہا بھائی میری آنکھوں کے سامنے بچے کو آگ میں نہ ڈالو, اس کو دے دو. فیصلہ ہو گیا کہ بچہ اس عورت کا نہیں جس نے آگ سے بچایا. اور آج کے دور میں مائیں خود اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں چند ٹکوں کی خاطر. جب قوموں کی بدحالی پر, اور یہ فتنوں کا دور ہے, سازشوں کا دور ہے رانا صاحب, سازشوں کے دور کے اندر اللہ کی پہچان کرنا, توبہ کرنا, استغفار کرنا. نوح علیہ السلام نے نا جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اللہ کے حضور دعا کی. اللہ نے فرمایا میرے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتائیں توبہ کریں, استغفار کریں. قوم نے توبہ کی, فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا, ہم نے ان کو بارش عطا کی, ہم نے مال و زر عطا کیا, ہم نے نہروں کی فراوانی دی, ہم نے ان کی عورتوں کو اولاد کی نورینہ اولاد سے نواز دیا. قرآن ہمیں جب یہ میسج دے رہا ہے کہ کس ہر دور کے اندر جب قوموں کی بدحالی ہو, حالات سازگار ہوں, بے روزگاری ہو, بے جا مقدمہ بازی ہو, قتل و غارت ہو, عدل و انصاف کا دورہ ختم ہو چکا ہو. اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز ساتھ بتائیے گا کہ جو راز پوشیدہ ہیں تاک راتوں میں, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, راز پوشیدہ تو لیلۃ القدر کو, تاک راتوں کو اللہ نے پوشیدہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ان راتوں کی اہمیت دوسری راتوں کی نسبت ممتاز اور معشرف ہو جائے. بے شک. شب برات بتا دیے یہ شب برات ہے, شب معراج بتا دیے شب معراج ہے, 9-10 ذی الحجہ کی رات بتا دی بھی یہ بخشش کی رات ہے, محرم الحرام شب عاشور کی رات بتا دیا, عید الفطر کا دن بتا دیا, لیلۃ الجائزہ کی رات بتا دی, عید الاضحیٰ کا دن بتا دیا, جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات بتا دیے, 2 خطبوں کے درمیان امام کے بیٹھنے پر دعا کی قبولیت کا بتا دیا, اذان کے دوران قبول ہونے والی دعائیں اللہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. یا رسول اللہ آپ نے لیلۃ القدر کی تاک راتوں کو چھپایا کیوں ہے؟ فرمایا اس میں لاجک یہ ہے کہ امت اس میں اپنی مصروفیات کو ترک کر کے سر بسجود الہی ہو کے گوشہ نشین ہو, تاکہ امت کو اس چھپی ہوئے راز کا افسانہ تب سمجھ آئے گا جب اس کو رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں قرب کا اعلیٰ مقام نصیب ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے سال آقا زندہ رہے, ظاہری آیات طیبہ میں نبی کریم ہر سال ماہ رمضان کی آخری عشرے کے اندر تاک راتوں کی تلاش کرتے تھے. اور ہمارے معاشرے کے اندر اعتکاف کا مقصد ہی تاک رات کی تلاش ہے, جبکہ دور جدید کے اندر یہ مقصد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو گیا. اور میں تو یہاں یہ کہوں گا ان میں بھی امپورٹنٹ چیز توبہ ہے. اگر توبہ نہیں, اور یاد رکھیے گا ہم تو توبہ کرتے ہیں, توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتا. وہ کسی نے پوچھا کہ آپ آیت الکرسی اتنی جلدی پڑھتے ہو, اس نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا ایسے آیت الکرسی نہیں ہوتی, پوری پڑھنے سے انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے. تو توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتا, چاہے وہ قوالی میں ہو, چاہے وہ سانگ میں ہو, چاہے وہ نعت میں ہو, چاہے وہ نماز میں ہو,
چاہے دیکھیں نا کتنی دنیا دعا کر رہی ہے, کتنی درگاہوں پہ, آستانوں پہ, مسجدوں, ممبروں, مہراؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں جی. لیکن ابھی تک پاکستان کے حالات بہتر ہونے کے بجائے معیشت اور زیادہ ڈوبتی چلی جا رہی, پہیہ رک رہا ہے دن بدن, حالات اور سازگار ہیں. وجہ کیا ہے؟ پھر صحیح توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیں. پھر توبہ کا سادہ اور آسان طریقہ, جو گناہ ہے نا اپنا, انسان کو پتا ہے کہ میری یہ خطا ہے, اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو, آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو, اور دوبارہ زندگی میں اس گناہ کی طرف پلٹ جانا ایسے ہی امپاسبل ہو, ایسے ہی ناممکن ہو جیسے بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس پلٹ جانا ناممکن ہے. طریقہ کار سادہ سا. اور دوسری بات, توبہ, رانا صاحب, توبہ کی جو توفیق ہے نا ہر بندے کو نہیں ملتی. توبہ کی توفیق دو بندوں کو ملتی ہے, ایک وہ جس میں احساس ہو, اور نمبر دو جس پہ کسی کی نظر کرم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا دور حیات ایک نوجوان بچہ تھا, ثعلبہ بن عبد الرحمن اس کا نام ہے, 16-17 سال کا ہے. حضور کی بارگاہ میں نا کھڑا رہتا, بارگاہ مصطفیٰ میں نا پیش رہتا. حضور نے مشکیزے سے پانی منگوانا ہو کسی کو, پہ ایک دن ایک صحابی کو پیغام بھجوانا تھا, تو ثعلبہ بن عبد الرحمن کو بلایا, کہ فلاں صحابی کو نا پیغام دیو. گئے, مختصر حدیث آپ کے اس سامعین کی نظر کرتا ہوں, وہ گئے, واپس پلٹ کے نہیں آئے, مجلس برخاست ہوگی, رات گزر گئی, اگلا دن آ گیا, 3 دن گزر گئے. حضور پاک ڈیلی صحابہ سے پوچھتے تھے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو نہیں دیکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کوئی پتہ نہیں. یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں ثعلبہ گیا کدھر ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان سماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم علیین کا وہ علم عطا فرمایا جتنا اللہ نے چاہا ہے, جیسا اللہ نے چاہا ہے, جو اللہ نے چاہا ہے محبوب کو عطا کر دیا. اس کا احاطہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور میں یہاں پہ اس واقعے سے پہلے بتاتا ہوں کہ توبہ جو ہے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا توبہ کتنی بار کریں, فرمایا ایک دن میں 70 بار بھی توبہ کرنی پڑے تو کم ہے. تو عام بندے کی توبہ اور ہوتی ہے, سب عام بندوں کی توبہ اور مومن کی توبہ اور ہوتی ہے. سب مومنوں کی توبہ اور ولی کی توبہ اور ہوتی ہے. سب ولیوں کی توبہ اور شہداء کی توبہ اور ہوتی ہے. سب شہیدوں کی توبہ اور ہوتی ہے, صدیقین کی توبہ اور ہوتی ہے. سب صدیقوں کی توبہ اور انبیاء کی توبہ اور ہوتی ہے. سب نبیوں کی توبہ اور اولو العزم جن پر 4 کتابیں نازل ہوئیں ان کی توبہ اور ہوتی ہے. اور کل کائنات کی مخلوقات انسانیت کی توبہ اور تنہا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی توبہ اور ہوتی ہے. میں یہاں پہ یہ بات اس لیے میں نے واضح کی کہ لوگ سمجھتے ہیں نبی نے بھی توبہ کی تو نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, تو نبیوں کی توبہ کا لیول سٹیٹس اور ہوتا ہے. ثعلبہ بن عبد الرحمن, اب یہاں صحابی کی توبہ کا لیول آپ کی نظر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, گئے, واپس پلٹ کے نہیں, 3 دن ہو گئے. حضور روزانہ پوچھتے ثعلبہ نہیں آیا, ثعلبہ بن عبد الرحمن. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, دونوں کو بلایا, کہا دونوں مدینہ کے مضافات میں کھڑے ہو جاؤ, تشریف لے جاؤ, چلے جاؤ. آنے جانے والے اندرونی بیرونی لوگوں سے پوچھو کہ کسی نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو حلیہ بتاؤ. 16-17 سال کا نوجوان ہے, اڑتی ہوئی یہ لڑک پن اور یہ جوانی اور شباب کا عالم ہے, کپڑے سادہ ہیں, طبیعت مزاج سادہ, کسی نے دیکھا تو نہیں. آپ مضافات مدینہ کے اندرونی بیرونی رستوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. ایک چرواہا آیا, روکا, کہا بھائی ایک نوجوان ہے بچہ, کہیں آپ نے دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی بچہ تو نہیں دیکھا, لیکن یہ مدینہ کے دور ہی قریب ہی یہ جو چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقے, ان میں کسی غار کے اندر کسی بچے کے کرخنے کی آواز آتی ہے, اور جس دن سے وہ بچہ کرختا ہے اس کے رونے کی چلانے کی آواز سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا. یا رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا. آپ نے چرواہے سے پوچھا کدھر, انہوں نے رستہ بتایا, ساتھ چلے گئے. جا کے غار کے دانے میں دیکھا تو وہی صحابی رسول ثعلبہ بن عبد الرحمن, لڑک پن کا عمر, طبیعت مزاج پشیمانی کی حالت میں ہے, پتے کھا کے گزارا کرنے والے, پشیمانی کی حالت ہے. پوچھا ثعلبہ کیا ہوا؟ کہا ثعلبہ منافق ہو گیا. ہم تو 1000 چوہے کھا کے بھی حج کو چلے جائیں, ہم سمجھتے ہیں ہم جیسا حاجی کوئی نہیں. ہم 1000 گناہ کر کے کاٹن پہن کو مسجد میں جائیں, ہم کہتے ہیں ہم جیسا نمازی کوئی نہیں. ہم وہ پنجابی کے ایک شاعر نے کہا نا, حج بھی کیتی جانا ہے, لہو بھی پیتی جانا ہے, کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جانا ہے, فرض بھلائی بیٹھا ہے, نفل نیتی جانا ہے, نفس تے چھری پھیردا نہیں, دمبے کیتی جانا ہے, فرض بھلائی بیٹھا ہے, نفل نیتی جانا ہے, پھٹ دلاں دا سیندا نہیں, ٹوپیاں سیتی جانا ہے, دس بلے شاہ کی کیتی جانا ہے, تے کی کیتی جانا ہے. حضرت عمر فاروق نے غار میں پہنچے, اٹھایا, سینے سے لگایا, گھر لے, ان کا چہرہ دھلوایا,
طبیعت بڑی پشیماں تھی، بارگاہ رسالت میں پیغام بھیجو، یا رسول اللہ صالبہ مل گیا، 40 دن کے بعد ملا ہے، یا رسول اللہ طبیعت بڑی علیل۔ آقا نے فرمایا انتظار کرو، اللہ کا رسول خود صالبہ بن عبد الرحمن کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں جو ایک یہودی بچے کی عیادت کرے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم نا اپنے نمازی کا حال پوچھنے نہیں جاتے، ہمارے ساتھ کا نمازی نماز پڑھنے اگلے دن آئے ہم نہیں پوچھنے، بالکل خود ہی آ جائے گا۔ سکا بھائی، ریلیٹیو، فیملیاں، دوریاں ہو چکی ہیں، بہت زیادہ دوریاں پڑ گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صالبہ کا سر اپنی گود میں رکھا، سر میں پہ ہاتھ پھیرا، کہا صالبہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا منافق ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ میں جس بازار سے گزر رہا تھا، اچانک اس گھر کے اندر واش روم کا پردہ لگا تھا، ہوا چلی، پردہ ہٹا، اندر کو غسل کر رہا تھا، برہنہ اس کی پشت پہ میری نظر پڑی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل نے، نفس نے برداشت نہیں کیا، جو آنکھیں چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہیں، شب و روز محبوب کی محبت میں فرفتہ رہتی ہیں، ان آنکھوں نے کیوں بے حیائی کی طرف دیکھا؟ اتنی بات کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالبہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ رحمت کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے، صالبہ اللہ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، اتنی دیر میں فرمایا ان کی روح کفس سے پرواز کر گئی۔ حضور پاک نے دلاسا دیا کہ اللہ رحمت کرے گا، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ روح پرواز ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجے زمین پہ لگائے، قبرستان کی طرف پہنچے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے ایڑیاں اٹھا کے پنجے لگا کے قبرستان کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صالبہ نے وہ توبہ کی ہے توبۃ النصوح، اگر روح زمین کی ساری امت میں وہ توبہ تقسیم کر دی جائے اللہ صالبہ بن عبد الرحمن کی توبہ سے میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا توبہ ہی ایسی ہے اللہ کی 70,000 سے زائد فرشتہ میرے صالبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے، جن کی توبہ کا یہ کمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ میں وہ ایک حدیث میں نا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، ان میں انبیاء کو نکالا ہے ہم نے، کل بنی آدم خطاؤن خطا کار ہیں، وخیر الخطا وہ جو خیر الخطائین ہے وہ توابون ہیں، فرمایا ان میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور قرآن نے اس کی پہلے یہ وضاحت کی جو حدیث نے تفسیر کی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک، صاف، لطیف، نفیس، اجلا، ستھرا، مصفا، دل نشین، دل بر ایسا خوبصورت بنا دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بڑا خوبصورت بیان آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تاخیراتوں میں زیادہ سے زیادہ اور ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے، پروگرام آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ جی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے ہم ذہنی صحت کی۔ تو روزہ جہاں جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، وہیں یہ انسان کے لیے ذہنی لحاظ سے بھی سود مند ثابت ہوتا ہے، اور اس سے ڈپریشن، افسردگی، پریشانی، ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی تحقیقات بھی سامنے آ چکی ہیں، تو ایکسپرٹ رائے لے لیتے ہیں اس ساری صورتحال پہ۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عفاف منظور صاحبہ موجود ہیں، ریہیب کنسلٹنٹ ہیں۔ ویلکم ٹو صدائے رمضان۔ تھینک یو۔ کیسی ہیں آپ؟ روزے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت اچھے، اور میرے خیال میں اوور آل ویسے رمضان اس دفعہ موسم کے لحاظ سے بھی بہت اچھا گزرا۔ جی جی جی۔ اچھا ڈاکٹر عفاف، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روزہ انسانی صحت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اور چونکہ ویسے بھی اب رمضان ختم ہونے والا ہے تو اس کو کنٹینیو کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ یہ بڑا اچھا، ویسے اس دفعہ سارے ہی چینلز پہ اور آپ کے چینل پہ بہت اچھے رمضان کے حوالے سے پروگرامز چلتے رہے، میں دیکھتی رہی ہوں، جس میں ذہنی صحت کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی۔ اور آف کورس جیسے روزہ ہمیں جسمانی صحت کو بہتر کرنے کی اپرچونیٹیز دیتا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ ذہنی صحت اور خاص طور پر روحانی صحت۔ اصل میں صحت جو ہے نا وہ ایک ہولسٹک کانسیپٹ ہے، اس میں ہم جسم کو جسے کہتے ہیں نا روح سے الگ نہیں کر سکتے، اور جسم اور دماغ کا تعلق جو ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا ہیلدی باڈی از وین وی ہیو اے ہیلدی برین ایز ویل، تو یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں تو ذہنی صحت میں جہاں ہمیں باقی تمام فائدے ملتے ہیں، وہاں آف کورس ہمیں یہ موقع بھی ملتا ہے کہ ہم اپنا جسے کہتے ہیں نا عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس کر سکیں۔ تو ہم اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ہمارا مینٹل پیس، ہمارے ٹائم، ہمیں اسپیسز مل جاتی ہیں، ہمارے اوقات جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ ہم بعض اوقات ویسے تو عام طور پہ ہم نیند پوری نہیں کر رہے ہوتے،
یہ بڑا ایک جرنل سی بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ کو بڑا اچھا ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, ہاں جی, آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از ویری اسموتھ. پیسفل. وہ جو ایک بھاگم دوڑ چلی ہوئی ہوتی ہے نا زندگی میں, وہ کہیں ٹھہری ہوئی ہوتی ہے. ہم نے جو بہت زیادہ ٹاسک اور ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈیلی لائف کے, ہم انہیں تھوڑا سا ہولڈ آن کرتے ہیں. اور افطار کے بعد جو ایک پرسکون سا آپ کو ایک اطمینان ملتا ہے. خیر افطار کے بعد تو وہ اسی لیے ملتا ہے کیونکہ آپ نے افطاری کر لی ہوتی ہے. بی پی بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. بی پی بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, بالکل. اچھا وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے سارا دن جو ہے وہ ایک لمبا ٹائم گزارا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ کے شوگر لیولس وغیرہ اور تھوڑی سی چیزیں ڈاؤن ہوتی ہیں, لیکن ایک ذہنی طور پہ آپ بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں. خاص طور پہ جو آپ عبادات کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت بہتر فیل کرتے ہیں. اچھا اس میں چونکہ ہماری باڈی اور برین دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا جو باڈی کا میکینزم جب چینج ہوتا ہے, یعنی کھانے پینے کا سٹائل, سونے جاگنے کا جو سارے اوقات ہیں, اور پھر آپ کی جو نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کی جو جسمانی ورزش بھی ساتھ چلتی ہے, جو کہ عام طور پہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے اسلام میں بہترین کانسیپٹ ورزش کا جو ہے نا وہ نماز ہے. آپ اس میں وہ جتنی سب اسٹیپس کر رہے ہوتے ہیں, آپ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں, یوگاز کرتے ہیں, وہ تقریباً سملر وہی اسٹیپس وہ سب بتاتے ہیں. تو وہ سب ہمارے جسم کے اوپر بھی اثرات ڈال رہے ہوتے ہیں, اور جب جسم پہ اثرات ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے برین سے وہ سب کیمیکلز اور ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو پیس کے اندر لے کے جاتے ہیں, جو کہ آپ کو ایک ہیلدی یا ریفریشنگ فیلنگ جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب اب ایک سوال یہ کہ جو لوگ آلریڈی انگزائٹی یا ڈپریشن جیسے امراض میں مبتلا ہیں, تو رمضان کے اگر وہ روزے رکھیں تو وہ ان کے لیے صحیح ہے؟ جی جی بالکل بالکل. دیکھیں ویسے بھی اوور آل جن لوگوں میں تھوڑی انگزائٹی یا ڈپریشن ہوتا ہے, وہ جب ہمارے پاس آتے بھی ہیں پیشنٹس, ظاہر ہے ہمارے ساتھ تو کلائنٹس رہتے ہیں ان ٹچ, تو اس میں بہت زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں. اور اس میں اگین میں وہیں پہ جاؤں گی کہ آپ کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ڈپریشن کے اوپر افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ ویسے جب عام طور پہ آپ انگزائٹی یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ چائے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کیفین بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو جن کو اسموکنگ کی عادت ہوتی ہے وہ سارا دن سگریٹ پہ سگریٹ لگائے جاتے ہیں. ظاہر ڈپریشن میں یہ کچھ ہوتا ہے نا. پھر کچھ لوگوں کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ ڈپریشن میں بہت زیادہ چینج ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, مطلب بار بار کھانا خام خواہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے نا, آپ کو احساس نہیں ہوتا فلنس کا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے, ویٹ گین کر لیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, ویٹ گین ہو جاتا ہے. اب یہ وہ سب چیزیں جو ڈپریشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو آف کورس آپ کا نیچرلی ایک بیلنس جو ہے نا وہ کھانے پینے کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر آپ کا جو ترتیب بنتی ہے کھانے کی, یعنی جیسے سحری کے وقت کھانا اور پھر 1 گھنٹوں کا فرق ہے, یہ اگر میڈیکل سائنس میں بھی آپ دیکھیں تو وہ ساری آپ کی باڈی کی جو ہے نا وہ آپ کی ایک قسم کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو سملرلی وہ سب چیزیں آپ کے برین پہ افیکٹ کرتی ہیں, برین سے وہ والے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک ہیلدی فیلنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ پھر رمضان تو اب 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں, ان کا تو ہم نے فائدہ لے لیا میکسیمم, تو اب تھرو آؤٹ دی ایئر باقی پھر روٹین تو وہی نارمل ہو جائے گی, یعنی کہ دوبارہ سفرنگ سٹارٹ ہو جائے گی. دیکھیں عظیم, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ موقع دیا کہ جیسے آپ کی ہر چیز کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمیں, چونکہ ہم انسان ہیں, اللہ تعالیٰ کو شاید پتہ ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے, جب تک انہیں کسی فریم میں نہ رکھا جائے یہ اپنی روٹین سے نہیں ہٹتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک موقع دیا کہ آپ یہ کر کے دیکھیں, اور آپ یہ سب کرنے کے بعد بہت اچھا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے, لڑائی جھگڑے کم ہو جاتے ہیں, ان کے جو ذہنی اور جسمانی مسائل ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر لوگوں کے کنٹرول ہو جاتے ہیں, مطلب جن کے ڈائبٹیز کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں, جو لوگ ایکسٹریم ٹینشن یا انگزائٹی میں ہوتے ہیں وہ سب کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا کیا جائے؟ دیکھیں بہت آسان حل ہے. آپ نے یہ کیا ہے, رمضان کیا ہے, ایک آپ کی کمٹمنٹ ہے نا, تو آپ اس کمٹمنٹ کو آگے کنٹینیو کریں. آپ کی کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کو 21-22 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. بالکل. جب آپ 21-22 ڈیز وہ کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی بھی اس فارمیٹ میں آ جاتی ہے, اور آپ کا برین جو ہے اس کو بھی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ فارمیٹ ہے, میں نے اس طرح چلنا ہے. تو آلریڈی یہ چانس آپ کو مل چکا ہے. اب آپ نے صرف ایک کمٹمنٹ رکھنی ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کیسے کریں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو الحمدللہ عید کی خوشیاں آتی ہیں نا, عید والے دن وہ سب ایکسائٹمنٹ اتنی آتی ہے, اور وہ عید کے 2-3 دنوں میں ہم وہ تمام چیزوں کو, تمام روٹین کو نا بہت زیادہ گڑبڑ کر دیتے ہیں, اور واپس ہم پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے آج تک ایک چیز کی نہیں سمجھ آئی, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ایکسپرٹ طریقے سے سمجھا دیں, اور وہ یہ کہ ہیلتھ کا آپ کی ڈائٹ کا آپ کی مینٹل ہیلتھ سے کیا لنک ہے؟ جی, ڈائٹ کا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے. اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ڈائٹ روٹین جو ہے, فار ایگزامپل آپ کیا کھا رہے ہیں, کس وقت پہ کھا رہے ہیں, اور کتنا کھا رہے ہیں, یہ 3 چیزیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ فوڈ چوائس, پھر ٹائم آف چوائس, اینڈ دین کوانٹٹی آف فوڈ. یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ, فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بھی فروٹ ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ فروٹ کا ٹائم کھانے کا ٹھیک نہیں ہے اور اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ لے رہے ہیں تو وہ بھی ڈینجرس ہے.
ठीक है, इट मीन्स कि कोई भी चीज़ जो है उसको आप बैलेंस करके अच्छा खाते डॉक्टर हैं। साहब, इसके साथ ये भी ऐड कीजिएगा, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि रोज़े के फ़ौरन इफ्तार से पहले या इफ्तार के बाद माइग्रेन शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को बॉडी एक भी होती है, इसकी क्या वजह है? कि उसकी वही वजह है कि आपने चूंकि बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया हुआ था जिसमें आपने खाना पीना नहीं खाया हुआ होता, तो आपके ब्लड लेवल्स, शुगर लेवल्स जो हैं वो आपका बॉडी एंजाइटी टेम्परेचर अटैक्स भी आते हैं? नहीं, एंजाइटी अटैक्स नहीं आते अनटिल और अनलेस, इसमें तो बल्कि आप स्लो डाउन हो जाते हैं ना, अच्छा, आपका मैकेनिज्म स्लो डाउन हुआ होता है, तो एंजाइटी अटैक्स नहीं आते। यानी इसका फ़ायदा है? यस, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर आप इफ्तार के टाइम पे डाइट की चॉइसेस गलत लेंगे, फॉर एग्जांपल आप सोडा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा लेंगे, तो वो आपका एकदम से फिर ब्लड लेवल, शुगर लेवल्स जो है ना वो ज़्यादा कर देंगे और आपके वो मिग्रेन भी शुरू हो जाती है और फिर आपकी बॉडी जो है ना वो अंदर फाइटिंग एक शुरू हो जाती है, वो बैलेंस करने में उसको टाइम लग जाता है। और इसलिए फिर आपने देखा कि बहुत सारे लोग निढाल होकर भी पड़े हुए होते हैं। जी, नींद आ बहुत जाती है सारे फौरी लोगों में तौर हम पे। भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफाफ साहब, आप यहाँ पर मौजूद थी और आपने बहुत खूबसूरत मशवरे दिए। उम्मीद करेंगे कि आप भी इन मशवरों पर अमल करेंगे, हम भी करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, क्विज टाइम। और अपने मोबाइल फ़ोन्स निकाल लें, टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से फ़ोन मिलाएं, आप जीत सकते हैं स्पार्क स्मार्टफोन्स की जानिब से। आज हम दे रहे हैं जी Neo 6, बड़ा ही स्मार्टफोन है और बड़ा खूबसूरत नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के डायल जो है मिलाना शुरू कर दिया होगा। देखते हैं कि कौन खुश नसीब कॉलर है जो हमारे साथ मौजूद होता है। आज 24 रमज़ान है और ये 24वां तोहफा दिया जा रहा है। हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो, कॉल कट गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें जी, वेट करते हैं इंतजार कि करते दोबारा से हैं अगली कॉल का। अगली कॉल का बिल्कुल कि वेट हमारे कर रहे साथ हैं कौन से कॉलर मौजूद हैं। और आपने हम रूल्स एंड आज रेगुलेशन बता दें। की शहरबानो रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले खुशखबरी एक मैं अपने नाज़रीन को दे दूं कि आज जी, बड़ा ही जी। सादा सवाल है। बहुत आसान सवाल है, मेरे ख्याल से सबको आता होगा। तो अब खुश नसीब कॉलर जो हैं वो कौन है, उनका इंतजार बस करें आप हम। एक कॉल की दूरी पर हैं कि आप स्पार्क स्मार्टफोन जीत सकें। स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से पूरे रमजान में ढेरों तहाइफ हम दे रहे हैं अपने इस सेगमेंट के दौरान। और रूल्स अब आप बता दें। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन? वहीद अहमद, ठीक है। वहीद साहब कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से। गुजरात से। वहीद साहब, हमारा बड़ा सिंपल रूल है क्विज का। एक सवाल मैं पूछूंगा, 4 ऑप्शन दी जाएंगी, विद इन 30 सेकंड आपने जवाब देना है। सही जवाब हुआ तो आप जीतेंगे स्पार्क स्मार्टफोन। हाँ। रेडी हैं आप? ओके, चलें शहरबानो, आप सवाल तो पूछें। सवाल मैं पूछती हूँ आपसे वहीद साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है जी। ऑप्शन नंबर 1 सूरह कौसर, ऑप्शन नंबर 2 सूरह इखलास, ऑप्शन नंबर 3 सूरह कुरैश, ऑप्शन नंबर 4 सूरह असर। सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर है। आप सूरह sure हैं? कौसर है। यस, आई एम जितना श्योर। जल्दी जवाब दिए वो श्योर। मुबारक हो आपको, आप स्पार्क का स्मार्टफोन जीत चुके हैं वहीद साहब। वहीद साहब, Neo बहुत 6 बहुत आपका मुबारक हुआ। आपको। Neo 6 आप जीत चुके हैं। अपना मेलिंग एड्रेस दे दें ताकि हमारी टीम बर वक्त ये तोहफा आप तक खैर आफियत से आप पहुंचा भी दे। हो आपकी सकते हैं मानत खुश हमारे नसीब पास अगर आप वक्त पर कॉल में लाएं और मिलाकर आप भी तोहफा पा सकते हैं। तोहफा पा सकते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। हमारा अहम सेगमेंट है और आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानी जान की कदर व मंजिलत क्या पर। बात है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन मखलूक के एजाज़ से नवाजा है, इंसान को फजीलत और बुजुर्गी के काबिल फ़ख्र तमग़े अता किए हैं और अपनी अजीम किताब में इंसान की जान की हुर्मत का ऐलान फरमाया है। इंसानी जान को जो रिफ़त और बुलंदी इस्लाम ने अता की, उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है वाह। कि इस्लाम ने बग़ैर किसी वजह एक फ़र्द के कत्ल को तमाम इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। मगर आजकल के दौर में इंसानी जान की कदर कीमत मच्छर और मक्खी से भी कम हो गई। और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी स्कॉलर हैं, सीरत के स्कॉलर कहते हैं उनको, डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। वेलकम करते हैं आपको तारिक साहब। तारिक साहब, इंसानी जो जान है उसकी अहमियत के बारे में हमने बड़ी बातें सुनी कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है, लेकिन अब हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान यकीनन कई हवालों से बड़ा अहम है। इंसानों का इंसानों की निस्बत और ताल्लुक़ से जो इकराम है उसका दीनी रहमत के तनाजुर में क्या हवाला और क्या हैसियत है, इस पर आज हम गौर व फ़िक्र करने की कोशिश करेंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो दीन जिसका जो दुनिया भर के अंदर मौजूद
قبرستانوں کے اندر سوئے ہوئے لوگوں کے لیے بھی سلامتی کا پیغام رکھتا ہے، اور ہمیں یہ ترغیب اور تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم قبرستانوں کے پاس سے گزریں، قبروں کے اندر موجود وہ جو بے ضرر لوگ ہیں ان کے پاس سے گزرتے وقت بھی ان پر سلامتی کی دعا کریں، ان کو گویا اپنی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچائیں، خیر کا، عافیت کا اور امن کا پیغام پہنچائیں۔ تصور کیجئے کہ وہ زندہ انسانوں کے بارے میں کس درجے پہ حساس تعلیمات دیتا ہوگا اور کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ یہ وہ دین رحمت ہے جس کے اندر عشرات الارض کے حقوق بھی متعین کر دیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بکری کو اپنے مرکز کی طرف، اپنے گھر کی طرف واپس لوٹانے کے لیے اس کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کو اتنی زور سے کھینچے کہ اس کی گردن کے اوپر بل پڑنا شروع ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اسے اس بکری کی اس تکلیف پہنچانے پر بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ایسا دین جس میں ایک دیگر جانداروں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کے اکرام کے حوالے سے اتنی تفصیل پائی جاتی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ انسانیت کے حوالے سے اور انسانوں کے مابین اکرام کے حوالے سے زیادہ وضاحت اور تفصیل نہ بیان کرتا ہو؟ جیسا کہ ابھی آپ نے خود بتایا، قرآن حکیم کے اندر اللہ نے یہ بتا رکھا ہے کہ ایک انسان، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس کی عظمت یہ ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، ناحق قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق پر مبنی قتل صرف ان کی دو اجازت ہے، ایک تو یہ کہ کسی شخص کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی کسی نے پہلے کسی کو قتل کر رکھا ہو تو اس کے بدلے کے طور پر صرف اس کے ورثاء جو ہیں وہ اسے قتل کر سکتے ہیں، یا فساد فی الارض کی نسبت سے، یعنی کوئی آدمی زمین پر فساد پھیلانا شروع ہو جائے اور بالکل کسی طرح بھی اس کے ساتھ مذاکرات، معاملات، ترغیبات، کسی ارینجمنٹ میں وہ نہ آ رہا، اور پھر اس کا آخری یعنی حل یہ نکلتا ہے کہ وہ تلوار نکل کے میدان میں آ جائے، اسلحے کے ساتھ میدان میں آ جائے، تو اب اس کو مارنا ایسی ضروری ہو جاتا ہے جیسے ایک، مجھے اجازت دیں یہ بات کہنے کی، کہ جس طرح ایک حواس باختہ جانور جو ہے وہ کسی معاشرے کے اندر کسی محلے گلی میں نکل آتا ہے، اس سے نکالنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ وہاں سے نہیں نکل پاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے آخری حل کے طور پر کہ باقی سارے انسانوں کو اس سے محفوظ رکھا جائے، پھر اس کے مارنے کی اجازت ہے۔ تو سوائے ان دو صورتوں کے، ان کے علاوہ کسی صورت میں بھی انسان کو انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ ایک کی جان لیں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے پوری انسانیت کی جان لے لی۔ اس میں یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈ کر دیں کہ ان دونوں سچویشنز میں اب اسٹیٹ سپیریئر ہے، یہ اسٹیٹ کی جانب سے، جی بالکل، یہ اس پہ بھی دین رحمت جو بڑا واضح ہے کہ یہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ نظام عدل کے تحت ہوگا۔ کوئی انفرادی درجے پہ اگر، حتیٰ کہ یہاں تک یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک اپنے سگے بھائی کو اپنے سامنے کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتے دیکھے، تب بھی اس کو چاہیے کہ جب نظام عدل موجود ہے معاشرے کے اندر اور آپ کا نظام عدل کے اوپر بھروسہ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی امانت دیانت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا دوسری طرف کوئی بائسنس نہیں ہے، وہ کسی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے، تو پھر کسی شخص کو بھی خواہ اسے کتنی ہی تکلیف اور صدمہ پہنچا، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ اپنے طور پر قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا فیصلہ کرے۔ تو دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے تو اس درجے کی یعنی انسانی اکرام کے حوالے سے جو ہے نا اپنی عملی مثالیں پیش کی اور احکامات جاری کیے، ہدایات جاری کی۔ انسانی تاریخ کا پہلا سپہ سالار ہے میرا اور آپ کا کریم رسول، جنہوں نے ہر میدان میں اترنے سے پہلے اپنے اصحاب کو، اپنی فوج کو گویا مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے دشمن تمہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچا چکے ہوں، کتنا ہی تمہیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر تکلیف دے چکے ہوں، مالی طور پر تمہارا نقصان کر چکے ہوں، جس وقت ان کی تلوار نیام میں چلی جائے تو تمہاری تلوار بھی نیام میں چلی جانی چاہیے۔ فرمایا جو بندہ کسی کی تلوار نیام میں جانے کے بعد اپنے غصے کی وجہ سے کہ اس کا بھائی سامنے قتل کر دیا گیا یا اسے خود زخمی کر دیا گیا، اسے ذاتی طور پہ جو ہے وہ اذیت دی گئی، اس کے بچوں کو اذیت دی گئی، اس کے معاشرے میں کسی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، جب سامنے والا جس وقت تائب ہو کر اپنی تلوار اپنے نیام کے اندر رکھ لے، دین رحمت کا فرمان یہ ہے اور رسول رحمت کی تاکید اور تعلیمات یہ ہیں کہ اسی لمحے آپ کی تلوار جو ہے وہ بھی نیام کے اندر چلی جانی چاہیے۔ یعنی اتنا اعلیٰ عرفہ انتظام کیا انسانی جان کو بچانے کی نسبت اور تعلق سے، اور سرکار دو عالم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری پیش قدمی کرنے سے اور تبلیغ کرنے سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو یہ تمہیں 100 اونٹوں کا جو انعام ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے یہاں اجر کا معاملہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو راہ راست پہ لانے کے لیے جتنی بھی جا کے محنت کرنی پڑے، اعلیٰ عرفہ درجے پر آپ کو جو ہے نا وہ اپنی جان ماری کرنا پڑے، وہ اللہ کے ہاں اتنی زیادہ پسندیدہ، اور اس کے بالمقابل
اگر سرکار نے یہ فرمایا کہ کوئی کسی کی طرف کسی نے کسی کو جان لینے کے لیے حکمت عملی مرتب کی, منصوبہ بندی کی, اور دوسرے کسی شخص نے صرف لفظوں میں اس کی تائید کی, یعنی اس کے لفظوں سے اسے روکا نہیں گیا, اس کی حوصلہ افزائی ہوئی, تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس مقتول کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس قاتل کے ساتھ ساتھ وہ جو تائید میں اس کی معاونت کرنے والے, اس کو شہ دینے والا, فکرہ بولنے والا شخص ہے نا, وہ بھی مقتول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا, اور مقتول جو ہے وہ اس سے بھی اسی طرح تقاضا کرے گا جیسے قاتل سے تقاضا کرے گا. سب آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر کہ جو ایسے رشتے ہیں جو محافظ ہیں وہی قتل کر رہے ہوتے ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بس دین رحمت, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کسی صورت دین رحمت تو یہاں تک یعنی احتیاط پسند ہے, اتنی زیادہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ ایس او پیز اس کے سخت ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نا اپنے بھائی کی طرف تلوار یا اسلحہ جو ہے نا اس کی شست تک نہ کرے, یعنی جیسے عموماً مذاق میں کرتے ہیں, آپ سنتے ہیں نا روزانہ خبروں میں کہ فلاں گھر کے اندر کھیلتے ہوئے بچوں نے کر دیا, یا دوستوں میں مذاق سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گولی چل گئی, اس نے اس کی طرف نشانہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ مذاق میں بھی ہم نے اس کو اس طرح نہیں کرنا. ایک بات پھر حضور نے یہ فرمایا کہ یہ جو اسلحے کا لین دین ہے نا, اس کو بھی یعنی ننگی تلوار جو ہے اس کو دینے اور لینے سے حضور نے منع فرمایا ہے, یعنی اس درجے کا احتیاط برتی ہے کہ ایک تو تلوار کا ننگا ہونا جو ہے وہ دو لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ زخمی کر سکتا ہے, انہیں خود نقصان پہنچا سکتا ہے, اور دوسرا دونوں میں سے کسی ایک کی تیش میں آ جانا کسی کو شیطان حضور نے فرمایا اسے گمراہ کر سکتا ہے, اس کو بہکا سکتا ہے اور اس کے ہاتھ سے قتل ناحق کروا سکتا ہے, جو باقی سب کے لیے پچھتاوا بن جاتا ہے. یعنی یہ جو جان لینے کا عمل ہے یہ اتنا یعنی حساس معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے صحابی حضرت اسامہ بن زید آتے ہیں اور ان کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ وہ جنگ کے اندر گئے. وہ خود فرماتے ہیں کہ وادی حرقہ جو ہے وہاں ہم گئے, ایک غزوے کے لیے حضور نے ہمیں بھیجا, اور میرے ساتھ کہتے ہیں باقی اصحاب بھی تھے, ایک انصاری صحابی, اور میں نے جو ہے ایک دشمن کو جو بہت دیر سے مسلمانوں کو قتل کیے جا رہا تھا, بہت سارے مسلمانوں کو اس نے یعنی شہید کیا, وہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا. کہتے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر غالب آئے انصاری صحابی نے, اور میں نے جب اس کو اپنے قبضے میں لیا نا تو اس نے فوراً ڈرتے ہوئے درخت کی جو اوٹ تھی اس کے اندر سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, یعنی اپنے آپ کو درخت کے پیچھے چھپا لیا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. وہ انصاری صحابی پیچھے ہٹ گیا, اور حضرت اسامہ بن زید, یہ اسامہ بن زید وہ ہیں جو حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ حضور کے منہ بولے جو ہیں وہ پوتے بنتے ہیں. لیکن حضور کا رد عمل دیکھیے گا کہ حضور نے کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو حضور سارا احوال جاننے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جب اس نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ اتنے مسلمانوں کا قاتل تھا اور پھر وہ صرف اپنی موت کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کیا تم نے اس کے دل کے اندر جان کے دیکھا تھا؟ اگر وہ ایک منافقت سے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھی کلمہ پڑھ رہا تھا تو تمہاری شان کے خلاف تھا, کیونکہ تم اللہ کے مجاہد تھے, تمہاری شان کے خلاف تھا کہ تم اس کے اوپر دوبارہ تلوار تانتے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے حضور کو کہا میری مغفرت کی دعا کیجیے. حضور بار بار یہ بات کرتے جاتے اور حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یہ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اے کاش میں آج کے دن سے پہلے جو ہے نا وہ نہ کبھی اسلام میں نے نہ قبول کیا ہوتا, بلکہ آج میں اسلام قبول کرتا, یعنی میرے اس سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. تو دین رحمت میں تو اس درجے کی احتیاط. ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں جنگ کے دوران دشمن سے مقابلے کے میں ہوں اور وہ میرا ہاتھ کاٹ دے اور کچھ وقت کے بعد میں اسے قابو کر لوں تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت وہ کلمہ پڑھ دے گا اسی وقت اس کے اوپر وہ جو ہے نا, حضور نے فرمایا اگر اس کے بعد تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو پھر کیا ہوگا, اس سارے ماجرے سے پہلے تم جس مقام پر تھے یعنی حق پر تھے نا وہ حق پر ہو جائے گا, اور جس مقام پر وہ تھا اس پر تم ہو جاؤ گے, یعنی نہ عالم کفر میں چلے جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت ہے, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ انسانیت کی جب ہم بات کر رہے ہیں, انسانی زندگی کی اہمیت کی جب بات کر رہے ہیں, تو اسی کانٹیکس میں غزہ والوں پر جو بیت رہی ہے اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ کو بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی تاریخ کی جو چند دردناک المی ہیں ان میں سے ایک المی ہے, اور لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, مجھے اس بات سے بڑی سنتے ہی بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جنگ جاری ہے. بھائی جنگ تو دو فوجوں کے درمیان ہوا کرتی ہے, دو طرف افواج میدان میں اترتی ہیں اور وہ دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے اسلحے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں. یہاں تو ایک طرف نہتے مسلمان ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے, پینے کے لیے نہیں ہے,
ज़िंदगी के बाकी असबाब मौजूद नहीं हैं, और दूसरी तरफ उन पर चढ़ दौड़ने वाले जो हैं वो जंग के लिए थोड़ी आए हुए हैं, वो तो उनकी नस्ल कुशी के लिए आए हुए हैं। इसलिए दुनिया भर के सारे जो बेदार मगज़ लोग हैं, जो ज़िंदा ज़मीर के लोग हैं, उन सब को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए, और इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि ज़ुबान से बल्कि जहाँ जहाँ जिस हवाले से यानी इस जंग को और इस नस्ल कुशी को रोका जा सकता है उसमें अपना अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। और बिलखुसूस मुसलमानों पर तो ये बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है, सिर्फ कलमा गो नहीं, मुसलमानों पर तो अगर दो गैर मुस्लिम आपस में लड़ रहे हों और उनमें से एक जालिम और एक मजलूम हो, तो हमें मजलूम की हिमायत करने का और एलानिया और अमली हिमायत करने का हुक्म दिया गया है। अगर दो कुफार आपस में, दो नॉन मुस्लिम लड़ रहे हों, बजाय ये कि एक तरफ मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और हम सिर्फ चंद किस्म के लफ्जी जो है वो ताजियत के और माजरत के बात आपने की कि इज़हार हमारा कर रहे हों। दीन जो है वो हमें इंसानियत से मोहब्बत करना सिखाता है। सबसे पहले इंसान के बारे में सोचें, उसके बाद ये सोचें कि ये किस मजहब से है, किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक करते हैं आपको। इफ्तार कर रहे होंगे आप लोग और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने उस सेगमेंट की जानिब जो कि है इस्लामी तहज़ीब और तारीख़, और तुर्की की बात कर रहे थे हम, तो आज भी तुर्की की बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्चर स्कॉलर हैं सैयद फ़ाद अली काज़मी साहब। फ़ाद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाद साहब, वक्त का मुकाबला सख्त है, तुर्की की कहानी आगे बढ़ाएं सर। जी बिल्कुल, अभी टाइम बहुत कम है, और हम कल बात कर रहे थे कि मुसलमानों के जो हैं इंशाअल्लाह 3 अरूज होंगे। जी जी जी। तो पहला अरूज तो अरब था, दूसरा अरूज जो था वो ऑटोमन्स के ज़रिए हुआ, और तीसरा अरूज जो है वो खरासानी, उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, और ऑफ कोर्स उसको इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम लीड करेंगे, जिसपे उम्मत का इजमा है, कंसेंसस है। तो मुसलमानों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल, जी जी, जो कि बिजेंटीनियन एम्पायर का कैपिटल था, ये बड़ा अहम रहा है। बिल्कुल। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस भी हैं इसके बारे में कि जो आर्मी इसको फतह करेगी उसके लिए बहुत सी बशारतें हैं, बहुत सी हदीस का लिटरेचर है, हम अब उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो सिंस इसके बारे में बशारतें थीं, तो हज़रत उमर के दौर से मुस्लिम आर्मीज़ का ख्वाब था कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करें। और ये एक बिल्कुल बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग सी लोकेशन है, 3 तरफ इसके तकरीबन पानी है इस शहर के, और बॉस्फोरस की जो स्ट्रेट है वो है, सी ऑफ मार्मरा, और इस तरह से ब्लैक सी, और नीचे इसके एक थोड़ा सा लैंड का वो एक ये ट्रायंगल सा बनता है ये। सही सही। और मेन तुर्की से ज़रा सा हट के, क्योंकि समंदर है और यूरोप के अंदर है, इसका पार्शली ये यूरोप के अंदर है। सही। और बिजेंटीनियन एम्पायर जो थी, इस बात को भी हम अंडरस्टैंड करें कि जो ग्रेटर रोमन एम्पायर थी उसका तो डिक्लाइन हो चुका था, लेकिन ये इसका ईस्टर्न पार्ट था और ये चलती रही। सही। ठीक है। और मतलब जब हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को शिकस्त दी, तो हमने असल में ईस्टर्न रोमन बिजेंटीनियन एम्पायर को शिकस्त दी थी। अच्छा, वो एक्चुअली वाली रोमन एम्पायर नहीं थी, वो वाली रोमन एम्पायर यूरोप के अंदर बेस थी ना, वो तो रोमन, और उसका पहले से डिक्लाइन कुछ शुरू हो चुका हुआ था। मगर ये भी क्रिश्चियन रोमन एम्पायर, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट, और ये भी वर्ल्ड पावर थी। सही सही। तो जॉर्डन इसके कब्जे में था, सीरिया इसके कब्जे में था, मिस्र इसके कब्जे में था। इस बहुत बड़ी एम्पायर थी। पूरा एनातोलिया, जिसको वो तुर्की का जो एशियन पार्ट था, वो इसके कब्जे में था। सेंट्रल एशिया तक इसके वो थे, तो बहुत बड़ी एम्पायर थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ऑनवर्ड्स इन्वेजन्स हो रही हैं और मुसलमान ना उस वक्त कामयाब नहीं हो पा रहे। सहाबा किराम गए, 23 सहाबा किराम की कब्रें जो हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन ये फतह नहीं हुआ। अच्छा। और हमें वेट करना पड़ा 1453 तक, 1453 तक। सही। तकरीबन 700-800 साल आप रफली हम बात करें। और इस इस्तांबुल, ये अब मॉडर्न डे इस्तांबुल है, कॉन्स्टेंटिनोपल उस दौर का, ये क्यों फतह नहीं होता था? इसके अंदर उन्होंने एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि इनकी फसीलों का एक नेटवर्क था, नेटवर्क ऑफ वॉल्स। बड़ी बड़ी 40-40 फुट ऊंची दीवारें थी जो पूरे शहर को गार्ड करती थी, और वो 3 लेयर्स में थी। एक दीवार के बाद अंग्रेजी में उसको कहते हैं मोट। मोट होती है खाई, खाई के अंदर होता है पानी, फिर एक दीवार, फिर मोट, फिर दीवार। 2 या 3 दीवारों का ये एक नेटवर्क था जो पूरे शहर को गार्ड करता था। और दीवारें जो है 40 फुट लंबी और ऊंची और 12 फुट चौड़ी, यानी उसके ऊपर टेरेसेस हैं। सही सही। यानी अगर कोई इन्वेड करने लगेगा तो ऊपर से ये जो है तीर कमान के जो भी असला होगा वो फायर करेंगे, फोर्स पूरी ऊपर होगी, वो फोर्स ऊपर होगी। फिर ऊपर थे टावर्स। टावर्स एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देते थे, यानी
آپ ان دیواروں کے اوپر ایک سائڈ پہ کوئی 80 ٹاور ہیں, ایک سائڈ پہ کوئی 112 ٹاور ہیں, ایک طرف کوئی 96 ٹاورز ہیں. یعنی وہ جو دیوار ہے, وہ دیواروں کا نیٹ ورک, فصیلوں کا نیٹ ورک, وہ اتنا بڑا ہے, اتنا سالڈ ہے, کہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ پچھلے 1000 سالوں میں 23 دفعہ استنبول پہ, کانسٹینٹینوپل پہ حملہ ہوا, 22 دفعہ ان کو کچھ نہیں ہوا. اچھا. مسلمانوں نے 9 سینچریز کے اندر 12 دفعہ حملے کیے اور مسلمان بھی ناکام ہوئے. تو ایک تو یہ انہوں نے یہ چکر چلایا ہوا تھا, وہ جو نیٹ ورک تھا سارا, اس پہ اوپر آرمی پوسٹ ہوتی تھی اور اس سے یہ بچے رہتے تھے. نمبر 2, یہاں پہ واٹر باڈی ہے بوسفورس اسٹریٹ کی میں بات کر رہا تھا, تو ایک واٹر کا ایک واٹر, اس کو ہم پاتھ وے کہہ لیں, اس کو گولڈن ہارن کہتے ہیں. صحیح. گولڈن ہارن سے شپس نے اندر آنا ہے. اگر آپ کو نیول ایکسپیڈیشن کرتے ہیں, نیوی لے کے آتے ہیں, تو آپ وہاں سے آئیں گے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, وہاں پہ زنجیروں کا نیٹ ورک لگایا ہوا تھا کہ کوئی شپ آئے گا تو بڑی بڑی چینز تھیں جو دونوں طرف لگی ہوئی تھی. جیسے ہی کوئی نیوی انویڈ کرے گی تو وہ شپ جو ہے چینز کے اندر پھنس جائے گا, اور یہ تیر کمان کے جو بھی اس دور کے اسلحہ ہوگا اس کو استعمال کریں گے, اور نیوی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. واہ واہ. یعنی یہ دو طرح سے یہ اتنے تگڑے تھے کہ ان کے ڈیفینسز کو پینیٹریٹ کرنا تقریباً ناممکن تھا. سلطان محمد فاتح 19 سالہ سلطان 1453 کے اندر یہ اب اس کو لیڈ کریں گے, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس والز کے نیٹ ورکس کو بھی ہم نے بریک کرنا ہے, اور یہ جو چینز کا نیٹ ورک ہے جو گولڈن ہارنز میں انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کے اندر نیوی آ کے پھنستی ہے, اس کو بھی ہم نے کسی طرح بریچ کرنا ہے. اور یہ بہت ریلیجسلی بھی موٹیویٹڈ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ کانسٹینٹینوپل کو ہم نے انویٹ کرنا ہے, اس پہ قبضہ کرنا ہے. اور دوسری اہم بات یہاں پہ بڑی اہم ہے, اس وقت جو بیزنٹینین امپائر کا کنگ تھا اس کا نام بھی کانسٹنٹین تھا, کانسٹنٹین 11th. اور یہ کانسٹنٹین 1 نے یہ بنایا تھا جس کے نام پہ کانسٹینٹینوپل یہ شہر کا نام پڑا تھا. وہ اس وقت انتہائی ویک ہو چکا تھا, اور یہ بیزنٹینین امپائر جو کہ پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی ایک لیول پہ, 1453 تک محض ایک سٹی سٹیٹ رہ چکی تھی. It was just a city state. اور یہ انگلینڈ کے بادشاہ کے پاس گئے کہ عثمانیوں کا حملہ ہو رہا ہے, ہماری مدد کریں. ہنگری ونگری یورپ کی دیگر فورسز سے بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا. فہد صاحب معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا, جلدی سے اگر آپ ہائی لائٹ دے دیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا کیا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ سلطان محمد فاتح جو 2 لاکھ کی آرمی لے کے آئے ہیں, فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہ آرٹلری کو لے کے آئے ہیں. انہوں نے کیننز ڈیولپ کی ہیں, اور کیننز کا نیٹ ورک اور نیوی کو انہوں نے لینڈ کے ذریعے سمندر کے اندر اتارا ہے, اور اس چین کو انہوں نے بریچ کیا ہے, اور پھر وہ کانسٹینٹینوپل میں کیسے پہنچے ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب, آج کی نشریات سے ہمیں آپ دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.